अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, इसके साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। वसीम साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, सेनेट के अंदर जो हलचल है इसका तज़किरा भी करेंगे। फिर इसके साथ साथ पार्लिमानी साल मुकम्मल हुआ और बिलखुसूस पाकिस्तान जो इस खत्ते के हालात हैं उनकी बात भी करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, कराची एक बार फिर से डूब गया, बल्कि कुछ हफ्ते पहले ही जब लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो हमने कराची का जिक्र किया था। सबसे ज़्यादा जो अब तक 123 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन पूरा कराची इस वक्त डूबा हुआ है, आवाम घरों में महसूर हैं। ये बारिश कराची वालों के लिए मसाइल की पछेती घास क्यों है? मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। जी यकीनन ये कराची में जब बारिश होती है तो ऐसे ही होती है, और वहाँ पे जो ड्रेनेज जो है वो क्लॉग्ड है, जो मेन होल है वो भरे पड़े हैं गंद से। अर्बनाइजेशन ऐसी हुई है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई सफाई का सिस्टम नहीं है। तो ये सूरत हाल है गंभीर, जिसका कई साल से जब भी इस तरह की बारिश हो जी तो अभी आपने देखा कि बॉम्बे में तो उससे कई गुना ज़्यादा तबाही हुई, वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। जी तो आप कराची और बॉम्बे का कंपैरिजन कर लें। साहिली शहरों का ये मसला होता है, ये कराची के लिए खुसूसी है? कराची का है, वैसे तो साहिली शहरों का नहीं होता, अगर वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो तो कोई मसला नहीं। वसीम साहब से भी मेरे ख्याल जान लेते हैं। वसीम साहब, मसला पुराना है लेकिन अब तक इसका हल नहीं हो सका। अव्वलीन जिम्मेदारी ज़िले हुकूमत की बनती है। आखिर ये मसाइल बढ़ ही रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे? देखें, ये आपने तो कह दिया कि जिम्मेदारी बल्दिया की बनती है, लोकल हमारी जो गवर्नमेंट है म्यूनसिपैलिटी उसकी बनती है, मगर मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। अगर इख्तियारात होते तो फिर बनती थी। ये वाहिद बल्दिया है दुनिया की मेरे ख्याल में जिसके पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके पास सीवरेज की पानी की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके पास ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। मेरे पास जो जिम्मेदारियां जो फंक्शन है SLGA 2013 में, उसमें से भी कई फंक्शन बाय नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट 10 सालों से रूल कर रही है, इस सूबे को तबाह कर दिया है, टोटल तबाह कर दिया है। तबाह होने नहीं जा रहा, तबाह कर दिया है। आज कराची जो कल तैयार किए हुए हैं बारिश के बाद, वो देखने की है। ये कराची पूरे मुल्क को पाल, ये कराची 65 to 70% देता है रेवेन्यू, सिंध को 95% देता है। और इसके सारे, जैसे निजामी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, पूरा सिविल सिस्टम तबाह हुआ है। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता क्योंकि कराची को वोट नहीं डालता है, सिर्फ इसकी सजा मिलती है को। पूरा पानी का निजाम तबाह हुआ है। कोई चीज मतलब 60% गार्बेज जो है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में जाता है। मैं 3 सालों से खड़ा हूँ इस बात पे, मगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ना CM को इंटरेस्ट है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की कैबिनेट को इंटरेस्ट है। उनको लाड़काना का इंटरेस्ट नहीं है, लाड़काना तबाह हुआ है। अच्छा वसीम साहब, आपने सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 का हवाला दिया है। उस बिल के बाद आपसे बहुत से इख्तियारात चले गए, आपका ये कहना है। फिर एक कन्फ्यूजन भी है KMC के इख्तियार और फिर DMCs के इख्तियारात की। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मेयर का पोर्टफोलियो आप भी इंजॉय कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो इंजॉय कर रहे हैं। सफ़र कोई कर रहा है तो वो सिर्फ अवाम है। क्या ये खूब हो कि बैच के इस बिल में तरमीम भी हो सकती है? ईवान में आपकी जमात की नुमाइंदगी भी तो है। देखें, आपने ये बड़ी आसानी से कह दिया एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी सड़क पे हूँ और हमेशा पब्लिक के साथ होता हूँ सड़क पे। ऐसा नहीं है। नालों की सफाई एक पहले से मैं खुद खड़े होकर करवा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में बड़े कोई 40, उसको खड़े होकर साफ करवाता हूँ। ऐसा नहीं है सुबह ऑफिस में जब बैठता हूँ तो स्ट्रेस लेके ही घर जाता हूँ रात को। ऐसा नहीं है। जो फंक्शन मेरे पास है मैं डिलीवर कर ही नहीं सकता। ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए अगर ये इख्तियारात हैं। अगले इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगले इलेक्शन ना करवाएं। अगर ये इख्तियारात चेयरमैन वाइस चेयर को देने तो बेकार है, पैसे का ज़या है। हम कुछ नहीं कर सकते। सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए। स्टेट विद इन स्टेट बनाया हुआ है आफ्टर 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर इस तरह से नहीं होता है। खुद तो बोलते हैं NSC अवार्ड में हमें हिस्सा कम मिलता है। आप EFC अवार्ड क्यों नहीं करते हो? EFC अवार्ड करना लाजमी है आपके ऊपर। आप नीचे डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं देते? 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए कराची में। पिंडी एक डिस्ट्रिक्ट, कोयटा एक डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट, लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट। कराची को
6 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, جان کے کیا گیا ہے تاکہ پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے. اس کے بعد 6 کنٹونمنٹس ہیں یہاں, ایک DHA ہے یہاں, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, واٹر بورڈ ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے. میں اور آپ کو کیا بتاؤں کتنا ڈیوائڈ کر دیا کراچی میں. ایک چھتری کے نیچے اتھارٹی نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور جو چودھری بیٹھے ہیں CM صاحب بڑے, وہ خود انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کسی چیز میں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتے تو 7 بنا چکے ہوتے, لاڑکانہ بنا چکے ہوتے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروینشن کرنا چاہیے, انٹروین کرنا چاہیے. انف از انف, بہت ہو گیا. کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں, یو آر رائٹ, میں ایگری کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں سفر کرتے ہوئے, مگر میرے ہاتھ باندھے ہوئے انہوں نے, کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. یہ وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جو سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں, ڈی سینٹرلائز کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ان کو کبھی بھی راس نہیں آئی ہے لوکل گورنمنٹ, یہ جنہوں نے کبھی بھی الیکشن نہیں کرائے ہیں بلدیہ کے. یہ وڈیرا دماغ ہے, ہر چیز اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, پیچھے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے بڑوں کو جو صاحب اقتدار ہے ان کو انٹرویو کرنا پڑے گا, ورنہ کراچی تباہ ہو جائے گا. 2 پورٹ ہیں کراچی میں بھائی, کراچی ریونیو دیتا ہے پورے ملک کو. وسیم اختر صاحب, یہ آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے تو کافی حوصلہ شکن ہے, لیکن یہ اب 2013 میں یہ بل وغیرہ پاس ہوئے ہیں, تو کیا آپ اس وقت کوئی اتفاق رائے سے آپ نے یہ ساری اقتدار کی یا اختیارات کی رادر تقسیم کی تھی, یا یہ آپ پر ٹھوسی گئی تھی؟ جی, نمبرز آپ بھی جانتے ہیں رضوانی صاحب, پروونشل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ذات ہیں, ہر چیز کو بلڈوز کرتے ہیں. وہ ان کے پاس پاورز تھے. ان کا گورنر اس وقت عشرت العباد نہیں تھے, سراج درانی گورنر تھے. انہوں نے سارا یہ ایکٹ سائن کر کے پاس کروا دیا. تو ظاہر ہے ان کی پاور زیادہ ہیں, وہاں نمبر زیادہ ہیں, تو جو مرضی امینڈمنٹ کرا لیں. اس کا مسئلے کا حل کیا ہے وسیم صاحب, اگر آپ آج ہم بیٹھے ہیں کہ یہ اب یہ نظامی صاحب ایسا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, اور میں یہ بڑے سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میں سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, میرا تجربہ ہے میرا کراچی کا, 3 سال میئر کا تجربہ ہے, میں بڑا سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ 4 بیٹھ کے کراچی کی ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے, کراچی تباہ ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ اپیل کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے, آرمی چیف سے. کراچی دیکھیں, کراچی پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے بھائی. آپ جس ڈال پہ بیٹھے ہو اس کو کاٹ رہے ہو یار. 2 پورٹ ہیں اس شہر میں, تباہ کر دیا پورا شہر. وسیم صاحب, اس اپیل کے علاوہ کوئی حل ہے؟ اور دوسرا یہ جو آپ کی بے اختیاری ہے, یہ جو بے اختیاری ہے, آپ اتنے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں, تو پھر یہ منصب, اس منصب پہ رہنے کا جب آپ کام نہیں کر پا رہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو مقصد کیا ہے اس منصب پہ رہنے کا؟ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا معذرت کے ساتھ صحافی بھائی ہمارے, کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ریزائن دے دیں. اور بھائی یہ سولوشن نہیں ہے ریزائن دینا. مجھے یہاں کوئی, میں کانٹوں کی تیز پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں کوئی اور آ کے بیٹھ دکھائے تو اگر میں بھی ہٹ جاؤں گا اور کچھ آواز نہیں اٹھاؤں گا تو ان کے تو مزے آ جائیں گے. جو یہ بیٹھے ہوئے سارے کرپٹ, تو سپریم کورٹ کے ریمارکس نہیں دیکھے آپ نے, کرپٹ ترین صوبہ ہے یہ, 1 روپیہ عوام کے اوپر خرچ نہیں کرتا بجٹ کا. تو میں بھی ہٹ جاؤں تو کیا سولوشن ہے یہ؟ آپ سارے ایشوز ٹھیک کروا دیں, وعدے کے ساتھ میں ہٹ جاتا ہوں, میں ریزائن کر دیتا ہوں. اچھا وسیم صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو منسٹر ہیں لوکل, سعید غنی صاحب, سعید غنی, کوئی ان سے اس کرائسس کے دوران ہی کم از کم کوآرڈینیشن یا رابطہ ہوا ہے؟ آپ اپنا الگ الگ ساری کوشش. نظامی صاحب, میں جیل سے نکل کے میئر بنا تھا, سیدھا جیل سے نکل کے جب میئر بنا تھا, عہد لینے کے بعد CM صاحب کے سے ریکویسٹ کر کے ان کے پاس گیا تھا کہ سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں, میں آپ کے ماتحت ہوں, سندھ گورنمنٹ از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, ہم نیچے کام کر رہے ہیں آپ کے, ہم کام کریں گے, آپ کو شاباش ملے گی. مل کے کرتے ہیں, کراچی کے ایشوز ریزالو کرتے ہیں. سر ہاں کرتے ہیں, 0 ریزلٹ ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے. میں سارے آپشن ایکسہاسٹ کر چکا ہوں نظامی صاحب, میں ہر جماعت کے پاس جا چکا ہوں, ہر منسٹر سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ بھائی یہ کر دو, یہ کر دو, کوئی بھی نہیں کرتا کچھ. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کراچی. اچھا وہ تو دیکھیں نا, انہوں نے جو کہا اگر لاڑکانہ کو نہیں کر رہے, 7 کو نہیں کر رہے, تو کراچی کو کیا کر رہے ہیں؟ کراچی میں وہ ووٹ بینک بھی نہیں ہے اس طرح. وسیم صاحب, ایک ڈیم بھی برسٹ کر گیا وہاں, سنا اس سے بڑی تباہی ہوئی ہے. ابھی نہیں, ایسا نہیں ہے. میں ابھی سڈو وہیں سے آ رہا ہوں, میں سادی ٹاؤن کہلاتا ہے وہ, سادی گارڈن, وہاں سڈو ڈیم ہے. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے, CM صاحب کو بولا ہوا ہے کہ مسئلے کو ریزالو کریں.
جب بارش بھرتی ہے کھڈو ڈیم میں پانی بھرتا ہے تو وہ کراس کر کے اس ریزیڈینشیل ایریا میں آ جاتا ہے اور وہاں گھر ڈوب جاتے ہیں. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. سی ایم صاحب نے وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم کراتے ہیں. کنٹونمنٹ ایریا ہے یہ, مگر انہوں نے آج تک وہ مسئلہ حل نہیں کرایا. اچھا وسیم صاحب, آپ کے ساتھ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی دیکھے گئے, وہ بھی موجود تھے. یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں کیا گورنر صاحب کوئی میڈیشن کا رول کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خلیج آپ کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان دور ہو, کیونکہ نہیں ایسا نہیں ہے. جی مجھ سے زیادہ خلیج تو ان کی اپنی ہے, میرے سے میری چال ہاں یہ بھی ہے ویسے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. الٹیمیٹ حل وہ میرے خیال یہی بتا رہے ہیں نظامی صاحب کے جو پریزیڈنٹ اور لیکن افسوسناک بات ہے یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے کراچی میں ایڈمنسٹریشن کا, اور پولیٹیکل فیلئر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نظامی صاحب. اور دیکھیں نا وسیم صاحب خود یہ تسلیم کر رہے ہیں اور بڑا کف افسوس پال رہے ہیں. نظامی صاحب میں ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر رہا ہوں, ایک دفعہ ہاؤسنگ کا پلاننگ کا منسٹر رہا ہوں. کراچی کو بڑی خوبی اچھی طرح جانتا ہوں. 3 سال سے میئر ہوں. یہ کراچی کو تباہ کر دیا انہوں نے. میں سیاست سے 12 سالوں کے بات کر رہا ہوں. میں کوئی ووٹ لینے کے لیے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, کرٹیسائز بھی نہیں کر رہا. سیریس ایشو ہے. ہم آئی سی یو میں بھی نہیں ہیں, اس سے بھی زیادہ حالت خراب ہے کراچی. میں ایز اے میئر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ, مذاق نہیں ہے. کراچی دنیا کا 5واں 6واں بڑا شہر ہے, ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. جی جی سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گندا پانی پیتے ہیں لوگ, ایڈز پھیل رہی ہے, پولیو پھیل رہا ہے, ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی پھیل رہا ہے. غریب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ علاج کرائیں. اسپتالوں کا برا حال ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. مرتے ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب انہوں نے اپنے شکوے تو بتا دیے ہیں, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے مزاحمت ہی کرنی ہے, انہوں نے آواز بلندی کرنی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو کے اپوزیشن میں جا کے زیادہ کراچی بڑا بدقسمت شہر ہے. دیکھیں یہاں پہ 2 دہائی تک تو ایم کیو ایم کا توتی بولتا رہا گرزادہ نے. اس وقت انہوں نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ اب تو نو کنا کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کئی وہاں پاور سینٹرز ہیں, کرپشن کی انتہا ہے, بے حسی ہے. 2 کراچی ہیں, ایک کراچی ایک لفٹن ڈی ایچ اے وغیرہ, جہاں پہ ایلیٹ رہتی ہے. ایلیٹسٹ آف ایلیٹ تو اپنا بڑے کمفرٹ لیول میں رہتے ہیں. باقی کراچی کا جو حال ہے وہ وسیم صاحب نے وہ ٹھیک نقشہ پیش کیا. لیکن اگر یہاں پہ پہلے کرپشن ایم کیو ایم کے تحت ہوتی تھی, اب جو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے, تو اس میں 2 ملاؤں میں کراچی کی مرغی حرام ہوئی. لیکن نظامی صاحب تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے اس کراچی کو بگاڑنے میں ان کی جماعت کا بھی تو بڑا ہاتھ رہا ہے. وہ تو میں نے پہلے عرض کیا. جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں, آج ٹھیک ہے یہ ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بڑی کھنکتی ہے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو تو انجوائے کر رہے ہیں, آپ میئر تو ہیں, آپ کو مراد بھی مل رہی ہیں, پروٹوکول بھی مل رہا ہے, اور عوام کی جب بات آتی ہے, جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ بے اختیاری کا رونر ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ بھی تو کوئی انصاف نہیں کر پا رہے وسیم اختر صاحب, ویسے ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن نظام صاحب یہ بڑی سیریس نوٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپیل کی ہے پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے, آرمی چیف سے, کہ اب وہی لیکن اب یہ بات یہ ہے کہ بلیم گیم میں پڑے بغیر وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کوئی بات ٹھیک ہے ان کی. الیکٹرل پالیٹکس میں کراچی جو ہے وہ پی 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 کو تو سپورٹ نہیں کرتا جی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری عمر ایسی چیز رہے پی 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 والے وہاں کام کریں کراچی میں. اسی لیے انہوں نے غنی صاحب کو بنایا ہوا نا, لوکل باڈیز کے تحت اختیارات لیے ہوئے ہیں. جی جی. لیکن اگر اس کے اختیارات کے ذریعے کوئی مداوا نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہوتا, تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے اختیارات کا؟ یہ نظامی سے بہت بڑا سوال ہے کہ ایسے اختیارات کا کیا فائدہ اور اس منصب پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ اتنے بے بس ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس تو کچھ پاکستان کے سیاسی حالات کا تذکرہ کریں گے. بالخصوص چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹائے جانے سے متعلق لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب چیئرمین سینٹ کا معاملہ لگتا ہے اب یہ بھیل منڈے چڑھنے لگی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی عشائیہ طلب کیا ہوا. اس سے پہلے اپوزیشن کی ایک اور نشست ہوئی جس میں 52 سینیٹرز اپوزیشن کے انہوں نے شرکت کی. 53 لوگ ان کو چاہیے اور کلیم اپوزیشن کا ہے کہ 63 لوگ ان کے پاس ہیں. لیکن یہ جوڑ توڑ کی خبریں, کچھ وفاداریاں بدلنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں.
آپ کو لگتا ہے کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے یا اپسیٹ سے پہلے ہی صادق شنجانی صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیں؟ شبلی فراز صاحب تو افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں، اصولی بات بھی کر رہے ہیں. پھر وہ بلوچستان کے جام کمال صاحب ہیں، وہ بھی ملے مولانا فضل الرحمان کو. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آیا کہ NRO مانگ رہے ہیں مجھ سے. تو مولانا فضل الرحمان تو بہت جنگجوانہ موڈ میں، جی تو وہ کو کمپرومائز کی کوئی گنجائش کوئی نظر نہیں آتی کہ یہاں ہو. اور اصل میں اپوزیشن کا معاملہ تو سیدھا ہے، وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے حکومت کو. جی وہ اچھا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں ان کا. اصولی موقف تو کوئی نہیں ہے اپوزیشن کے پاس صادق شنجانی صاحب کے خلاف، ذاتی اناد ضرور ہو سکتا ہے. نظامی صاحب یہ مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اناد نہیں ہے اس میں. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بڑی خدمت کی ان کی، باپ پارٹی بنانا ہے، میں PMLN کو توڑنا، ان کو الیکٹ کرا دیا اپنی میجورٹی نہ ہونے کے باوجود. بلوچستان میں گورنمنٹ بدلوا دی. اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ اب وہ آج بھی عدالت میں پیش ہوئے، ریمانڈ ان کا لیا گیا، اور انہوں نے نواز شریف کے درپکس میاں نواز شریف کے برعکس کہا کہ میں ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کروں گا. نمبر 1. نمبر 2، ان کی صاحبزادی کے مطابق ارشد بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے AC نہیں چاہیے، حالانکہ AC لگا ہوا کر دیں. جی تو وہ ان کو وہ جو خدمات تھی ان کے سلسلے میں یہ ملا. تو اب وہ سنجرانی کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سنجرانی صاحب کو لے کے آئے تھے ایک افہام و تفہیم کی فضا میں. لیکن یہاں تو پیپلز پارٹی اور PMLN میں کوئی فرق نہیں روا بڑھتا جا رہا. اچھا، اپوزیشن کا جو سٹوری بورڈ ہے نظامی سے بڑا انٹرسٹنگ ہے. زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ میں ہم شرکت کریں گے. مولانا صاحب پریشر ایک اور طریقے سے بھی بلڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب ملین مارچ کوئی نہیں ہوگا، اب سیدھا اسلام آباد کی طرف ہم جائیں گے. اسی اسنا میں اگر سینٹ کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی کوئی اگلی ڈیمانڈ یا APC میں جو فیصلہ ہوا اس کو کوئی اگلا مدعا زیر بحث آتا ہے اور مولانا چل نکلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، گورنمنٹ رسپونڈ کیسے کرے گی؟ اس گورنمنٹ کا مزاج کیا ہوگا؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بڑی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے کھلونا نہ ملا تو میں توڑ دوں گا، حکومت میں ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا. اچھا نظامی صاحب، اب نمبر گیم آپ نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اپوزیشن بظاہر اس کی برتری ہے، لیکن کچھ لوگ، جس طرح پچھلے منگل کو ایک خبر آئی کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے صادق شنجانی صاحب کی طرف سے دیے گی دعوت میں شرکت کی. PMLN کی خاتون ہے، وہ تو ڈائریکٹر ہے، کلثوم پروین آئی تھنک، اور دوسری وہ دلاور خان. یہ دلاور خان صاحب تو آزاد ہے لیکن ہے PMLN کے ٹکٹ. جی PMLN کے ٹکٹ پہ ہیں. تو یہ کیا 11th آور میں جا کے کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک خبر کچھ پیسوں کی بھی آ رہی تھی، ہارس ٹریڈنگ کی باتیں بھی ہو رہی تھیں. دیکھیں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس معاملے کو لمبا کھینچا جا رہا ہے. اب یکم کو بھی یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ووٹنگ کب ہوگی. اگرچہ صدر مملکت نے تو ان کو مقرر کر دیا نا، برسٹر صاحب کو. جی پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ، MQM کے جو ہے. جی ہاں. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ کتنی کو ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی. ہاں یہ بھی ہے، کتنے لوگ ٹوٹیں گے. اچھا، دوسرا نظامی صاحب، ایوان بالا ہے، ظاہر ہے اس میں دیکھتے ہیں چینج کیا ہوتی ہے. ایک سال جو پارلیمانی سال گزرا ہے قومی اسمبلی کا، اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. کوئی کارکردگی ہمارے ان دستور سازوں کی قابل ذکر نہیں رہی. بظاہر جو ہم بھی یہاں بیٹھ کے رپورٹ کرتے رہے کہ پارلیمنٹ اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان رہی، اور جو یہاں پہ سب سے زیادہ محاذر آئی، سیاسی بیان بازیاں، یہ سب کچھ عروج پہ رہا. تو اب اس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ سوالیہ نشان بننے کا نقصان کس کو ہوگا؟ اور اس طرح ہی اگر کارکردگی رہی تو عوام کے مسائل کو لے کے جو قانون بننے ہیں، جو تبدیلیاں آنی ہیں، وہ کیسے ہوں گی؟ لیکن نا پہلا پارلیمنٹ سال جو ہے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہا. اس کی وجہ صاف ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی ہی کنسنسس کے ذریعے. جی کمیٹی سسٹم ہے، پھر آپ نے کچھ اتفاق رہا ہے، وہ تو ہے کوئی نہیں. اب مثلا یہ ہے کہ 50 سرکاری نجویلی ابھی تک قائمہ کمیٹی میں زیر التوا ہے. جی، ان کا پتہ نہیں کہاں ہے. اب 130 دن کا لازمی ہے ہر سال، یہاں 120 دن کا اجلاس ہو پائے
جی۔ لیکن وہ 120 دن بھی اگر آپ افیکٹولی دیکھیں تو 3 روز اس میں آپ کو نکال دیں ویکینڈس کے، جی جی ٹھیک ہے، تو یعنی عملی طور پہ 88 دن کے لیے یہ پارلیمنٹ جو ہے، پھر اس میں وزیر اعظم کی حاضر باشی کوئی ہے ہی نہیں۔ 14% پرائم منسٹر کی جو حاضری ہے اس کا تناسب نظامی صاحب 14% ہے۔ یہ اپنے پیشرو نواز شریف صاحب کی روایت جو ہے اس کو ویسے برقرار رکھا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو یہ جو سلسلہ، اب یہی پارلیمنٹ کو جب یہ سیاسی لوگ خود ہی سوالیہ نشان بنا دیں اور پھر یہ جمہوریت کا پرچار بھی کرتے ہیں نظامی صاحب، گو کہ اس میں کوئی اپوزیشن قصوروار ہے، حکومت ہے، لیکن اگر یہ اگلے سال بھی کارکردگی نہ دکھا سکیں، پھر وہ ایک بحث صدارتی نظام کی بھی چلتی تھی، پھر اس طرح کی بحثیں تو بہت سی جنم لیں گی۔ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں، جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی جو ہے وہ رواں مالی سال میں بھی کوئی بہتر نہیں ہو۔ اس میں بھی اگر آپ بجٹ سیشن کو ملا لیں جی جی جو اس کے گھنٹے نکال دیں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس میں خالی حکمران جماعت کو مورود الزام ٹھہرانا بھی درست نہیں ہے، اپوزیشن بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتی، ایشوز پہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اسٹیک تو حکومت کا ہے نا، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے۔ دوسرا حکمران جماعت۔ نظامی صاحب، بھینسوں والے کیس سے عرفان صدیقی صاحب کا ایک واقعہ یہ یاد آ گیا۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نہیں سمجھتے کسی افسر نے شرارت کی ہے حکومت کو بدنام کرنے کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرارت بڑے اعلیٰ سطح پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے، اچھا، اور اعلیٰ سطح پہ ان کی واپسی ہوئی، ہاں، وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد جس صورت سے ان کو گرفتار کیا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اسی صورت سے وہی مجسٹریٹ خاتون جنہوں نے ان کو 14 روزہ ڈیمانڈ پہ جیل بھیج دیا تھا، جی جی اور بیل کا معاملہ سننے سے کہا تھا کہ آپ منڈے کو آئیں، جی، وہ اتوار کو وکیل ان کے پہنچے نہیں تھے تو بیل دے دی۔ مجھے پتہ لگا یہ کہ وہاں پہ فون آنے شروع ہو گئے جیل سے، وہی چھڈیا ہے کہ نہیں چھڈیا، وہ چھڈیا ہے کہ نہیں چھڈیا، اچھا، وہ چھڈیا، جو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مثلا اگر میاں نواز شریف کی بیل ہوئی تھی یا شہباز شریف کی ہوئی تھی تو پورا دن کہتے ہیں روپکار لائیں، یہ کریں، یہاں جھٹ منگنی پٹ میں ان کو کیسے ہوا؟ یہ وہ نواز شریف صاحب کے تو جو بندے روپکار لے کے آئے جنہوں تھے، نے جو بالا تر قوتیں، جی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، شوڈ بی ریلیز۔ عرفان صدیقی صاحب نے ہاتھ میں جو قلم اٹھایا، وہ قلم کالم نویس کی عکاسی کر رہا تھا یا نواز شریف صاحب کی تقریریں لکھنے کی؟ یہ کالم نویس تو وہ ہیں، میرا نہیں خیال آج کل کہیں لکھ رہے ہیں، لیکن وہ ویسے بھی مجھے کہ نظر نہیں آتے تھے، سائیڈ لائن پہ تھے۔ جی جی، یہ ان پر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا ہے انہوں نے، لائم لائٹ میں لے ہیں پھر سے، بھئی وہ آزادی ہزار کے بھی اور سیاسی شہید بھی بن گئے 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ دراصل میں آپ کو ایک تھوڑی سی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جی جی، بیک گراؤنڈ میں۔ ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کا ذکر، یہ ہوا عرفان صدیقی صاحب، پھر یہ بھی کہ نیریٹو یہ ہے کہ پکڑو چھوڑو جانے نہ دو، اس کو انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے جو سب سے زیادہ گالی دیتا ہے، جو سب سے زیادہ پرسیکیوشن کرتا ہے۔ جی، یہ ایک ماحول جب بن جاتا ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے ان میں جملہ صلاحیتیں تھیں، جی جی، لیکن دوسری طرف ایک یہ کمزوری بھی تھی کہ انٹالرنس فار دی اپوزیشن، نتیجہ ہوا جے رحیم کی پٹائی ہوئی، بےزتی ہوئی، ٹھیک ہے نا، دلائی کیمپ ہوا۔ جب اس قسم کی چیزیں تواتر سے ہوتی ہیں تو ایک ایسا ماحول اور کلچر بن جاتا ہے کہ اس میں اس قسم کی غلطیاں، جس طرح نواب محمد احمد خان والا کیس ہوا، جی 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 جی، اب وہ مارا گیا، اگرچہ وہ بھٹو کے خلاف ایف آئی آر جو تھی وہ میلیفائڈ تھی، سارا کچھ بے بنیاد تھی، بنیاد وہ بھٹو نے خود تھوڑی کو جا کے مارا۔ جی جی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں جن کو بعض اوقات اگر اعلیٰ سطح کے حکام جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں آپ یوں کریں 1 انچ کریں، تو جو امپلیمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کریں۔ اس میں جو آپ نے بات کی اس میں بھی بعض کہتے ہیں کہ بعض ایسے پولیس افسر اور افسران جو کہ بڑے کمیٹڈ اب اینٹی پی ایم ایل این ہیں، انہوں نے نمبر بنانے کے لیے، جی جی، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ظریفی کہ اس کا چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا، انہوں نے کہا سبکی ہوئی ہے اس بات پہ عرفان صدیقی کی گرفتاری پہ، اور آئی جی اسلام آباد وہاں موجود تھے، ان سے مکالمہ کر رہے تھے، اسپیکر کو بھی بلایا، اسپیکر
نے بھی بلایا ان کو. وہی سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ واقعہ کس طرح ہو گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ جو رمنا تھانہ ہے, جی تھانہ رمنا G10 G11 سیکٹر اس کے ساتھ لگتا ہے. 3 جو ایس ایچ او اور وہ ان کو جی وہ کر دیتے ہیں سسپینڈ, رسمی کارروائی, روایتی مطلب ہے کہ آپ یہ اس کی انکوائری کو کر کے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہو از دی ریئل کلپریٹ, اصل بندہ قوم ہے, یہ حکم کس نے دیا ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ دیگر معاملات بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. الصبح یہ رات گئے راولپنڈی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک تربیتی طیارہ پاک فوج کا وہ گر کر تباہ ہو گیا, جس میں 5 جو فوج کے لوگ تھے نظامی صاحب, 2 لیفٹننٹ کرنلز وہ بھی شہید ہوئے, اور پھر اس کے علاوہ شہری بھی شہید ہوئے, کچھ زخمی بھی ہوئے. افسوسناک واقعہ ہے, حادثہ ہے, ظاہر ہے حادثے کی انکوائری تو ہوگی, لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں اس پہ تاثرات تو ہیں. اخذ کیا جا سکتا ہے نظامی صاحب؟ دیکھیں حادثہ تو حادثہ ہی ہوتا ہے. جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب اور جو باقی افراد جو شہید ہوئے, جان سے آپ ہاتھ تو بیٹھے, یہ افسوسناک واقعہ. لیکن اس کی انکوائری میں ایک اور چیز جو ہے آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ چکرالہ ایئرپورٹ ہے, یہی جی اور اسلام آباد ایئرپورٹ جو پہلے ہوتا پرانا وہ ہے, جی ایک ہی رن وے. اس کے ارد گرد جی میسو اربنائزیشن ہو چکی ہے, ایکسٹریملی, بہت زیادہ. آپ تو رہنے والے وہاں, جی کہاں سے آپ نکل جائیں آپ کو اربنائزیشن ملے گی. اسلام آباد کی طرف نہیں تھی, وہاں بھی اب جی نظامی پورے ٹاؤن جو ہیں آباد ہو چکے, کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. اب ایئرپورٹ جو ہیں یعنی مقام شکر ہے کہ بالآخر وہ جو اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ, نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہ دور چلا گیا. جی وہ آبادی سے دور ہے. اب ایئر فورس کی بیس بھی جو ہے نا, یا ملٹری ایئر بیس جو ہے, یہ اگرچہ خرچے والا بھی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, اس کو آبادی سے دور رہنا چاہیے. اگر یہاں رہنا تھا اس کو, پھر آپ کو جو باقی جو لاز ہیں وہ, اب یہ پہلا حادثہ نہیں ہے ایسے. یہاں کمرشل ایئر فلائٹ بھی ہوں جس میں شہری علاقوں میں پہلے یہ بہت سی ہیں. ایئر بلو کی فلائٹ تھی, پھر بوجن کی فلائٹ, جی اور وہ مارگلا کی پہاڑی میں ٹکرا تھا, بوجا ایئر لائن کی تھی وہ. نظامی صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے گرد بھی آبادی اب بڑھ رہی ہے, ٹاؤن ڈیولپ ہو رہے ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب سینئر پولیٹیشین مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور اس وقت اپوزیشن لیڈر سینٹ میں. بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نظامی صاحب میرے خیال جو ہلچل ہے اس سے متعلق رائے صاحب سے جی. رائے صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رائے صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کا نام انہوں نے لیا تو میں حاضر ہو گیا. یو آر ویری کائنڈ. اچھا بتائیں کہ یہ جو سینٹ کا جو چیئرمین کی تبدیلی اور جو ڈپٹی چیئرمین کے خلاف بھی ترکی انہوں نے کر دیا, اس میں آپ کے 52 لوگ تو پورے تھے. نمبرز گیم تو مجھے کمفرٹیبل لگتی ہے, لیکن یہ حکومت کی اس بارے میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ کمفرٹیبل ہے جی, اللہ کا فضل ہے. حکومت اس بارے میں کوئی لے تو لال سے کام لے رہی ہے, یا لے تو لال سے کام لے رہی ہے کہ یکم کو ووٹنگ نہ ہو, یا کوئی پروسیجر ہی اس قسم کا ہے کہ یہ ایکچوئل ووٹنگ کب ہوگی اس پہ؟ اس کی ووٹنگ 1 اگست کو انشاءاللہ ہوگی. اچھا, تو یہ جو میں نے کہیں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے جو پروسیجر ہے اس میں کچھ دن آگے اس کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی. آپ ایسی کچھ موو ہوئی تو کیا؟ نہیں, آگے نہیں کھینچ سکتے, لیکن پہلے تو نو کانفیڈنس کے موشن کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی تو نئے چیئرمین کے لیے پھر وہ 6-7 دن کے اندر اس کا الیکشن ہوگا. جی, تو یہ بیرسٹر صاحب جو پریزائڈ کریں گے اس سیشن پہ, اس سے آپ مطمئن ہیں ان کی کریڈیبلٹی اور غیر جانبداری پہ؟
بہرحال اگر یہ صدر مملکت کو بھیجی گئی اسمبلی کہ وہ کسی کو نامینیٹ کریں، تو جو انہوں نے 3 نام دیے تھے اس میں سے انہوں نے نہیں کیا، ایک چوتھے صاحب کو کیا ہے جن کا تعلق MQM سے ہے، لیکن ہیں وہ گورنمنٹ کی سائڈ کے ساتھ ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس معاملے میں آپ کو کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کی جائے؟ وہ تو موقع کے اوپر دیکھا جائے گا جی کہ کیا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی بات ہو کرے. جی جی رائے صاحب یہ بتائیے کہ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں، بیرسٹر شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں، جام کمال صاحب کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہونا نہیں چاہیے، افہام و تفہیم سے ہونا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس سے ماحول مقدر ہوگا، اس سے کمپلیکیشن بڑھیں گی. تو ایک طرف تو بڑا صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مجموعی طور پہ ملک کے اندر ماحول ہے وہ تو بالکل مختلف ہے. صحیح ہے جی. اصل میں جو چیئرمین سینٹ ہے یا وائس چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ہے، وہ دے شوڈ ریپرزینٹ دی ول آف دا ممبرز آف دا سینٹ. تو اس میں اگر ان کو ایک اقلیتی حمایت حاصل ہے اور اکثریت دوسری طرف ہے، تو پھر ہاؤس کو چلانا ویسے ہی 1 سال 1.25 سال ہو گیا مشکل ہوا تھا، اور کئی دفعہ دن میں 1-2 دفعہ واک آؤٹ بھی ہوئے وغیرہ، لیکن ایسی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی جیسے دوسرے ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پر ملکوں میں ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں جو جی جی یہاں کا اچھا ہی رہا، ماحول جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ماحول پھر بھی ٹھیک ہی رہے گا، بالخصوص جبکہ اکثریتی ول کے ساتھ اگر یہ کیا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں اور اکثریتی ول کا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کوئی صاحب کرسی نشین ہے، تو پھر وہ یہ اس قسم کی بدمزگی جو ہے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. جی جی اچھا راج صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ سینیٹرز کو کروڑوں روپے کی آفر ہو رہی ہے. کیا اپوزیشن کے سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس بھی اس قسم کی کوئی انفارمیشن ہے؟ اور کتنے لوگ آپ کو کوئی شک ہو کسی پہ کہ وہ آپ کے راستے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، مختلف رائے اختیار کر سکتے ہیں؟ میرے اپنے علم میں تو نہیں ہے جی کہ کسی کو یا کسی نے یہ شکایت نہیں کی. کسی نے یہ آ کر ہماری میٹنگوں میں تقریباً آج بھی ساری اپوزیشن کے ارکان کی میٹنگ تھی اور ساری پارٹیاں وہاں موجود تھیں، تو ہم سے تو کسی نے ایسی شکایت نہیں کی. لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے تو ان کی معلومات ہوں گی، لیکن میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. راجہ صاحب کوئی اور کسی قسم کا دباؤ ہے کوئی اس معاملے میں؟ کیونکہ عمومی طور پہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں آپ کا نیریٹو یہ ہے PMLN کا کہ دباؤ ڈالا گیا لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے، ہر قسم کی تحریص اور مطلب ہے ہر ترغیب دونوں کو استعمال کیا گیا. تو کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بنی اس میں، اس سینٹ کے معاملے میں؟ سینٹ کے معاملے میں ایک تو اس وجہ سے کہ فرق زیادہ ہے، تو اس میں دقت ہوتی ہے کہ اگر آدمی ممبران کی رائے کو بدلنے کی کوشش کرے. لیکن اس کے باوجود یہ تو پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو اور بالکل فیئرلی لوگوں کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہو. تو راجہ صاحب یہ تو آپ کو شک ہے ہی. اب یہ جو ابھی پیچھے سنجرانی صاحب نے ایک اشاعیہ دیا اس میں 2 ایک خاتون آپ کی سینیٹر اور آپ کے آزاد رکن جو آپ کی پارٹی کے جی کلثوم پروین اور دلاور خان صاحب، یہ اس میں گئے. یہ صرف کھانا کھانے گئے تھے یا انہوں نے اپنی رائلٹیز بدل لی ہیں؟ وہ آج بھی دلاور خان آئے ہوئے تھے ہماری میٹنگ میں، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی
میں اپنی جماعت یعنی PMLN کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور ووٹ بھی ان کی ہدایت کے مطابق ہی دوں گا۔ اچھا، حکومت کے کوئی سینیٹرز ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، جو آپ کے موقف کی تائید کر رہے ہوں راجہ صاحب؟ جی میرے علم میں نہیں ہے جی، وہ ہیں ہی محدود سے لوگ ہیں اور 25-26 آدمی ہیں 104 میں سے۔ جی اچھا راج صاحب، دوسرا یہ بتا دیں، ایک تو آپ نے کہا کہ ایوان جس طرح چلنا چاہیے اس طرح نہیں چل رہا، اتنی بدمزگی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اصولی موقف صادق سنجرانی صاحب کے خلاف اس تحریک کا؟ یہ اصولی موقف تو ایک ہی ہے کہ جو چیئرمین ہے یا پریزائڈنگ افسر ہے، he should represent the majority of the members of the house۔ راجہ صاحب یہ بہتر نہ ہوتا کہ سنجرانی صاحب جو ہیں، جبکہ میجورٹی بھی نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ساری اپوزیشن برسر پہ کار ہے، ان کے پاس نمبرز بھی ہیں، وہ ریزائن کر دیتے خود ہی بجائے اتنے لمبے چوڑے گورکھ دندے میں پڑنے کے؟ یہ ان کے پاس جانے کے لیے بھی ایک تجویز آئی تھی کہ ان کو جا کر کہا جائے کہ آپ کے پاس میجارٹی نہیں رہی تو آرام سے آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس جا کر اسے کہا جائے کہ آپ اپنے یہ مقام چھوڑ دیں۔ تو بہرحال، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے اور آخر وقت تک کا وہ مقابلہ کریں گے۔ راجہ صاحب آپ جا رہے ہیں، اس میں یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گا۔ بلاول صاحب نے کوئی شیعہ دیا ہوا ہے سینیٹرز کا، اس میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ جی آج دیا ہوا ہے، اور کل ہماری طرف سے ہے، ایک کھانا پہلے دیا تھا زورانہ جی جی شہباز شریف صاحب نے، تو کل پھر میرے ہم ان کی طرف سے ٹھیک ہے، دعوت نامہ موجود۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب، بہت شکریہ۔ وقت ختم ہو گیا نظام صاحب وقت بھی ختم ہو گیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔